अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बाज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज हमारे साथ प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब हैं। आप साबिक वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। आपका शुमार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पॉलिसी मेकर रहनुमा में किया जाता है और मरकजी रहनुमा कंसीडर किए जाते हैं। हम बात करेंगे एहसन इकबाल साहब से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो बयानिए क्यों हैं, पार्टी में तकसीम वाज़े नजर आ रही है जिसकी वजह से शायद पार्टी को नुकसान भी हो रहा है, और मरियम नवाज साहबा ने क्यों स्टेटमेंट दिया है कि वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में शामिल नहीं थी। और सी पैक पर भी बात करेंगे कि क्या सी पैक पे चीन नाराज है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नाराज क्यों है, और दिगर इश्यूज पर भी और खास तौर पर मुल्की सियासत पर बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब, आपकी तशरीफ आवरी और वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के दो बयानियों के हवाले से खासी बहस है, अब तवालत भी पकड़ती जा रही है। हमने जावेद लतीफ साहब का स्टेटमेंट भी सुना, उन्होंने कहा कुछ लोग हमारी पार्टी में असाइनमेंट पर हैं। कौन से लोग हैं असाइनमेंट पर, और दो बयानियों पर अब जो तकसीम है वो तो बहुत वाजे है। मेतला साहब, मैं इस बात पर पहले भी कह चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए हों या 200 बयानिए हों, उससे अवाम की सेहत पे असर नहीं पड़ता और ना मुस्लिम लीग नून की सेहत पे असर पड़ता है। शहबाज शरीफ साहब से लेके एक हमारा आम कारकुन सब जनाब नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर एतमाद करते हैं। तो जब क़यादत के ऊपर कोई इख्तलाफ ना हो या उसके ऊपर कोई 2 या 4 बयानिए ना हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी अपने अंदर किसी भी इशू के ऊपर 2 बयानिए रखे या 200 बयानिए रखे। उससे ना वो कमजोर होती है, ना इससे कोई आम आदमी का मसला मुतासर होता है। असल जो हमारा मसला है वो ये है कि ये हुकूमत अवाम की तवज्जो अपनी नाकामियों, अपनी नालायकियों से हटाने के लिए इस किस्म के मुबाहिसे छेड़ती रहती है। आज का असल इशू ये है कि पाकिस्तान सफारती सतह पे इतना तनहा क्यों हो चुका है कि आज पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता और हमारे वजीर आजम को वर्चुअल एड्रेस करना पड़ता है जनरल असेंबली का, क्योंकि वहां पे उनको कोई मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं दे रहा। तो ये वो नाकामियां हैं हुकूमत की जिनसे तवज्जो हटाने के लिए वो ये बयानियों के बहसें छेड़ते रहते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन आपकी पार्टी के अपने लोग एतराफ करते नजर आते हैं। राना तनवीर साहब बेशतर मरतबा मेरे शो में तशरीफ ला चुके हैं, ऐसी बात कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दी है, उसी के हवाले से जावेद लतीफ साहब ने भी इंडिकेट किया। तो बयानियां तो मौजूद है, 2 बयानिए तो एग्जिस्ट करते हैं सर, और पार्टी को नुकसान हो रहा है, ये भी आपकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप कहती नजर आती है। अभी हालिया जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए हैं उसमें आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून पूरी कुव्वत के साथ सामने आई है और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हर रोज हर आने वाले दिन में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। तो इसलिए ये कह देना कि अगर एक पार्टी के अंदर किसी भी इशू पे डिबेट है या मुख्तलिफ राय है तो ये तो एक अच्छी जमहूरी कल्चर की निशानी है। अलबत्ता जब पार्टी कोई फैसला कर लेती है तो फिर सब एक ही फैसले के ऊपर कारबंद होते हैं और यही आज तक होता आया है। और ये जो हमारे पार्टी में मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम करने की ख्वाहिश है हमारे मुखालफिन की, ये आज से नहीं कई सालों से है और हर दफा वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में क़यादत जनाब नवाज शरीफ साहब की सब तस्लीम करते हैं। बिल्कुल सही है। ये जावेद लतीफ साहब को आपने शो का नोटिस भी इशू किया है। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू ताकतवर लोगों की इमाम पर दिया। आप भी बतौर सेक्रेटरी जनरल समझते हैं कि ऐसा ही है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हर उसका लीडर नवाज शरीफ साहब का मुखलिस साथी है। और अब तो आप देखिए कि हर कोई साल साल 1.5 साल 6 महीने जेलें काट के हर किस्म की कैद और मुसीबतें वो झील कर साबित कदमी के साथ सुरखरू हुआ है। तो ये कह देना कोई किसी के इशारे पे काम करता है, अगर इशारों पे काम करने का ये मतलब है कि आपको जेलें मिले, आपको सजाए मौत के कैदियों की चक्की मिले, तो फिर ये अच्छे इशारे हैं कि जिनके पीछे लोग जाके अपने आप को जेलों में बंद करवाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। सब मुस्लिम लीग नून के कायदीन मुखलिस हैं, वो जमात के साथ मुखलिस हैं और उस बयानिए के साथ मुखलिस हैं जो नवाज शरीफ साहब ने आइन की हुक्मरानी का पाकिस्तान के लिए दिया है। एहसन इकबाल साहब, अब ये बात हो रही है कि इलेक्टेबल्स और शहबाज शरीफ साहब बयानिए पर डोमिनेंट नजर आते हैं, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब हर जगह प्रीवेल करते नजर आ रहे हैं। पार्टी की मुख्तलिफ रैलियों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पब्लिक प्रोसेशंस भी कर रहे हैं।
ایسا ہی ہے کہ الیکٹیبلز ڈومینیٹ ہو گئے ہیں، وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا؟ دیکھیے، جو شہباز شریف صاحب تمام فیصلے کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی مشاورت سے کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب جتنے فیصلے کرتے ہیں اس میں وہ بحیثیت صدر شہباز شریف صاحب کی مشاورت کرتے ہیں۔ لہٰذا پارٹی کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کون ڈومینیٹ کر رہا ہے، پارٹی ایک ہے، پارٹی کا بیانیہ ایک ہے، اور وہ بڑا بنیادی ہے کہ پاکستان چل نہیں رہا، 72 سال ہو گئے ہیں، بنگلہ دیش آگے نکل گیا، انڈیا آگے نکل گیا، سری لنکا آگے نکل گیا، اور اب تو افغانستان بھی کہیں امید ہے کہ آگے نکل جائے گا اگر ہم یہ اسی چکر میں پڑے رہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، اس ملک کو کامیاب کرنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کو آئین کی دی گئی اسکیم کے تحت چلایا جائے، ہر ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرے اور ہر ادارہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کا جذبہ یا کردار اپنائے تاکہ ہم ایک پازیٹیو سینرجی کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر چلیں اور اس کو تیز رفتار ترقی دیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے پاکستان ایک غیر معمولی ملک ہے، جو ہمارے ملک کے اندر آبادی کا دباؤ ہے، ایسا آبادی کا دباؤ کسی ملک میں نہیں ہے۔ ہم ہر سال اپنے اندر نیوزی لینڈ جتنا ایک نیا ملک ایڈ کر رہے ہیں، ہم ہر 5 سال کے بعد آسٹریلیا جتنا ملک اپنے اندر ایڈ کر رہے ہیں۔ 60% سے زیادہ ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے۔ اگر ہم نے 6 to 8% گروتھ نہ رکھی اور کم سے کم 20 لاکھ نئے روزگار سالانہ پیدا نہیں کیے تو یہ جو آبادی کا بم ہے، جو نوجوانوں کا، بے روزگار نوجوانوں کا بم ہوگا، یہ سب سے بڑی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کی تباہی لائے گا، بالکل چونکہ صحیح۔ اس کے نتیجے میں سوشل انریسٹ ہوگا، پولیٹیکل کرائسس ہوں گی، کرائم ہوگا، ڈرگز ہوں گی، اور ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلیں گی۔ اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ اس ملک کو کامیاب کرنے کے لیے اور چیلنجز جو ہمیں درپیش ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، اکنامک ریکوری کریں، وہ صرف آئین پہ چلنے کے راستے سے مل سکتا ہے۔ اور اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے سوچا ہے کہ وزیر اعظم نیکسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے، چونکہ اکنامک اور پولیٹیکلی اسٹیبلٹی اگر ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، اس لیے آپ کا یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو اس وقت پارٹی نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا تھا، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ جو پنجاب میں ان کے منصوبے چل رہے ہیں وہ اگر اس موقع پہ ہٹیں گے تو وہ ادھورے رہ جائیں گے، تو وہ ان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، اس سے پہلے بھی ان کو پارٹی نے نامزد کیا تھا، اس میں کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ تو اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے مسلم لیگ نون کے پاس اگر اکثریت آتی ہے تو؟ جی دیکھیے، جب اس کا وقت آئے گا، ابھی تو الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے، اس وقت اس کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، لیکن پارٹی کے اس وقت جو پارلیمانی سربراہ ہیں اور پارٹی کے صدر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کو لندن ملنے بھی جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں؟ اس وقت تو مسلم لیگ نون کی ساری قیادت ECL کے اوپر ہے، جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے، تو لہذا میرا نہیں خیال کہ نہ کوئی لندن جا سکتا ہے نہ کوئی جا رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں پھر؟ جی، نواز شریف صاحب ضرور واپس آئیں گے جب ان کے معالجین انہیں اجازت دیں گے، چونکہ وہ کوئی وہاں پکنک منانے نہیں گئے ہیں، وہ علاج کے لیے گئے ہیں، اور ان کی بیماری کی تشخیص حکومت کے تجویز کردہ ڈاکٹرز نے کی تھی، اور ہائی کورٹ نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ اگر کسی وقت حکومت سمجھتی ہے کہ وہ وہاں پر ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے علاج کی سہولت کا، تو ہائی کمیشن کے ذریعے ان کے معالجین سے ان کے علاج اور بیماری کے حوالے سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ آج تک حکومت نے ایسا نہیں کیا، وہ صرف ٹی وی ٹاک شوز پہ آ کے ڈرامے بازی کرتے ہیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی صحت کے حوالے سے ہمیں کوئی سیاست کرنی چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہیں اور ان کا وہاں علاج ہو رہا ہے تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد روبہ صحت کرے اور وہ وطن واپس آئیں۔ وہ اپنی بیوی کو ڈیتھ بیڈ کے اوپر چھوڑ کر پاکستان واپس آ گئے تھے جب آئین اور قانون کا تقاضا تھا کہ وہ واپس آئیں، اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے اور جیل چلے گئے جبکہ ان کی اہلیہ کا اسی دوران انتقال ہوا۔ تو احسن اقبال صاحب، آپ تصدیق نہیں کرتے ہیں ان خبروں کی کہ نومبر میں دسمبر میں نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں؟
میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ سامنے آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ 20 کے قریب پی ٹی آئی کے اور اتحادی جو حکومت میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے 20 اراکین قومی اسمبلی نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے، ایسا ہی ہے؟ یہ تعداد 20 ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا ہر رکن اسمبلی، چاہے وہ صوبائی اسمبلی سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ قومی اسمبلی سے تعلق رکھتا ہے، وہ پریشان ہے، کیونکہ اس حکومت نے جو بدترین مہنگائی پیدا کی ہے، جو بدترین کرپشن پیدا کی ہے، جو بدترین گورننس دی ہے، اس سے عام ووٹر بے حد نالاں ہیں۔ اور ان 3 سالوں میں یہ حکومت کوئی قابل ذکر ترقیاتی کارکردگی بھی نہیں دکھا سکی۔ اس لیے ہر پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے کو معلوم ہے کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا تو ان کا اگلے الیکشن میں وہی حشر ہوگا جو عوام نے 2008 کے الیکشن میں کاف لیگ کا کیا تھا۔ تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے، اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے رکن کو اگر ہم گرین سگنل دیں تو وہ مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے آمادہ ہوگا، لیکن ہمارا اس حوالے سے ایک پالیسی فیصلہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ کہ جو ہر دفعہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، پروفیشنل ٹرن کوٹس ہیں، ان کو ہم ایک نئی زندگی دیں۔ کئی دفعہ عملی سیاست میں یا پارلیمانی سیاست میں کچھ ایسی نشستیں ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے ذاتی ووٹس ہوتے ہیں یا قبیلے کے ووٹس ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سبسٹیچیوٹس نہیں ہوتے، اور وہاں پر آپ کو کئی دفعہ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ انہیں لیں۔ لیکن جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے پاس اپنے وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، وہاں پہ کسی جگہ ہم کسی اور کو لینا نامناسب سمجھتے ہیں اور نہ ہی ایسا کریں گے۔ تو نمبر تو احسن اقبال صاحب دے دیجئے، آپ تو بڑے محتاط نظر آ رہے ہیں، آپ کے پارٹی کے دیگر رہنما تو دعوے کر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں ان کے دعوے، نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی دعوے کرتے نظر آتے ہیں، تو آپ ہمیں نمبر تو بتا دیں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں، اور ریسنٹلی نواز شریف صاحب کے ساتھ کتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے؟ دیکھیے، کم از کم 25-26 لوگوں نے تو میرے سے رابطہ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہر جو سینئر لیڈر ہیں ان سے جس کا رابطہ ہے، یہ لوگ جو پرانے اسمبلیوں میں آتے رہے ہیں، یہ سب رابطہ کرتے ہیں کہ جی کوئی ہمارے لیے جگہ بنائیں، اگلا الیکشن ہم پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم جماعت چھوڑنا چاہتے ہیں، وہاں پہ نعرہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی یہ پچھلے ایک ہفتے میں جو قومی اسمبلی کا سیشن ہے، وہ مسلسل، یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پورا ایک ہفتہ اسمبلی کا اجلاس کورم کی وجہ سے ٹوٹتا رہا ہو۔ یہ ان کے ایم این ایز کا ایک خاموش احتجاج ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور اتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ جی، ہو سکتا ہے ان میں سے لوگوں نے ادھر کیا ہو، اور لوگ مسلسل کر رہے ہیں، چونکہ ہر آنے والے دن میں لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کا ٹکٹ ہے یا یہ ایک سیاسی جہنم کا ٹکٹ ہے۔ تو کوئی بھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک اگلا الیکشن جو ہے وہ خودکش بمبار بنے اپنے لیے اور اپنے آپ کو تباہ کر دے۔ تو وہ یقیناً چاہیں گے کہ ایک ایسی پارٹی کی طرف جائیں کہ جس سے وہ دوبارہ کامیاب ہو سکیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم ضرور محتاط ہیں، اور ہم اپنے ان کارکنوں کو جو الیکشن جیت سکتے ہیں کبھی بھی اس حلقے میں قربان کر کے کسی ایسے بندے کو نہیں لیں گے کہ جہاں پر وہ ہمیشہ جماعتیں اپنی بدلتے ہوں یا ان کو ایک نئی لائف ملے۔ جہاں پر ناگزیر ہوگا، جہاں پہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں اور ہمیں مجبوری ہوگی، تو وہاں پر ہم کنسیڈر کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم کوئی فلڈ گیٹ نہیں کھولیں گے ٹرن کوٹس کے لیے۔ رائٹ، اور کتنے منسٹرز اس میں شامل ہیں جنہوں نے نواز شریف سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ جی، میرا خیال ہے اس وقت آدھی کابینہ ایسی ہے کہ جس کو اگر آج آسرا مل جائے کہ ان کو ٹکٹ مل سکتا ہے تو وہ یہ پی ٹی آئی حکومت چھوڑ دے گی۔ جورج، آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جی، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آدھی کابینہ کو آج اگر یہ اشارہ مل جائے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-15 کیبنٹ ممبرز آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں؟ آپ بھول جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے اگر آپ کو نام پتہ لگے کیسے کیسے لوگ مستقبل کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔
تو چور صاحب آج ہمیں پریشان کر دیں, ہمیں بھی, آڈینس کو بھی کر دیں. نہیں, ابھی یہ وقت آنے پہ بتائیں گے, لیکن ابھی میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ہر وزیر, ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے اس بات کا متلاشی ہے کہ اس کو اگلے الیکشن کے لیے کوئی ایسا آسرا ملے جس سے وہ اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کو بچا سکے, چونکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہوگا کہ عوام کا جو غیظ و غضب ہے مہنگائی کا, اس کا نشانہ بن کے وہ اپنی ضمانتیں ضبط کرائیں. رائٹ. ایسے اقبال صاحب چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر احسن اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری نثار صاحب بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں دوبارہ آ سکتے ہیں؟ چودھری نثار صاحب تو خود ہی جماعت چھوڑ چکے ہیں, تو اب وہ کس جماعت میں جاتے ہیں اس کا فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. رائٹ. تو نون لیگ میں بھی آ سکتے ہیں, ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. نہیں, جب مسلم لیگ نون کو تو وہ چھوڑ گئے ہیں, تو اب انہوں نے کسی نئی جماعت میں جانا ہے, وہ جہاں مناسب سمجھیں گے, ان کا اپنا فیصلہ ہے, وہ جا سکتے ہیں. تو نون لیگ کو ہی دوبارہ جوائن کرنا چاہیں تو پھر کر سکیں گے, کر لیں گے ان کو انکلوڈ؟ دیکھیے, فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا, نواز شریف صاحب ہی کریں گے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں وہ شامل نہیں تھی, تو ایکسٹینشن میں تو مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا تھا بل میں. جی, وہ دیکھیے, ووٹ جو مسلم لیگ نون نے یا دیگر جماعتوں نے دیا تھا وہ ایک پوسٹ فیکٹو اپروول تھی, اس لیے کہ حکومت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے چکی تھی, اور اگر اس وقت پارلیمنٹ وہ ایکسٹینشن ریفیوز کر دیتی تو پوری دنیا میں یہ خبر بننی تھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے آرمی چیف کو سیک کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ قومی ادارے کے حوالے سے ہم سب اس وقت یرغمال بن گئے تھے اس صورتحال کے, کہ جبکہ وزیر اعظم ان کو ایکسٹینشن دے چکے ہیں اور پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس حوالے سے جو قانون سازی درکار ہے وہ کریں, تو وہ ایک کمپلشن تھی کہ جس میں کوئی بھی شاید رائے فرار نہیں لے سکتا تھا. نہیں, تو اگر یہ سینیریو نہ ہوتا تو مسلم لیگ نون کبھی ان کو ایکسٹینشن نہ دیتی؟ جی, مسلم لیگ نون کا ایک اصولی ماضی میں یہی موقف رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹینیور میں ہم نے آرمی کے اندر جو پروفیشنلزم ہے, جو میرٹ کا سسٹم ہے, ہمیشہ اس کو ویلیو کیا ہے, اور مسلم لیگ نون نے ماضی میں کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی. لیکن ہر کسی کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں, اور اس حکومت نے اگر انہیں ایکسٹینشن دی تو یہ حکومت کا فیصلہ ہے, ایکسٹینشن دینے والے کا اور ایکسٹینشن لینے والے کا فیصلہ ہے, اس میں تو ہم کچھ کردار ادا نہیں کر سکتے. نہیں, آپ نے تو کردار ادا کیا. پیپلز پارٹی آپ کو بار بار کہتی رہی کہ اس کو تھوڑا پروسیس کے تھرو کریں. آپ نے کہا ہم نے تو اس کو بلا مشروط کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے بارہا آپ کو کہا کہ کچھ ترامیم ہو سکتی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح ووٹ دیا جیسے ہم نے ووٹ دیا, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو ووٹ دیا گیا وہ صرف اس حالات کے اندر تھا کہ ایکسٹینشن کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا, اور اگر پارلیمنٹ اس کے برخلاف کرتی تو پھر پوری دنیا کے اندر جو خبریں بننی تھیں اس سے ہماری ملک کی, ریاست کی اور قومی ادارے کے لیے کافی امبیرسمنٹ ہوتی. تو اس لیے ایک بامبر مجبوری سب نے ملک کے مفاد میں اور اس قومی ادارے کے مفاد میں اس فیصلے کو ایکسٹینشن کی جو پروویژن تھی لا کے اندر اسے پاس کیا. تو میرا خیال ہے اگر آپ نے وہ پروویژن دے دی, اپروول دے دیا, بل کا حصہ بن گئے, تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ایکسٹینشن کے غرام میں شامل نہیں تھے. نہیں, ان کا وہ انفرادی بیان ہوگا, چونکہ وہ قومی اسمبلی کی ممبر نہیں ہیں. انہوں نے تو اس حوالے سے کہا ہوگا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا, میں اسمبلی کی ممبر نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے جی اس کے بدلے میں بلا مشروط ایکسٹینشن کو ووٹ دینے کے بدلے میں ہی نواز شریف صاحب باہر جانے میں کامیاب ہوئے, یہ ڈیسائیڈڈ تھا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, جو نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں ان کا علاج پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز نے کیا ہے, اور آغا خان ہاسپٹل کراچی سے اور حکومت کے جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے اس کے جو سربراہ تھے, جو اب فیصل سلطان صاحب مشیر ہیں صحت کے, عمران خان صاحب نے, اور پنجاب کے اندر ان کی جو وزیر صحت ہیں انہوں نے ہر طرح سے تصدیق کی کہ کیا نواز شریف صاحب کو لاحق
عارضہ لائف تھریٹننگ ہے یا نہیں ہے. اور جب حکومت کی ہر طرح تسلی ہوئی تبھی انہوں نے انہیں جانے کی اجازت دی. یہ کوئی مسلم لیگ نون کا میڈیکل ونگ تو نہیں تھا جو ان کی رپورٹیں بنا رہا تھا. ان کی تمام رپورٹیں اس حکومت کی نگرانی میں اور سیکیورٹی کے اداروں کی نگرانی میں. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں حکومت نے ان کو ڈیوٹی لگائی کہ ہر ایک ڈاکٹر کو چیک کرو, یہ رپورٹ چیک کرو. ہر طرح سے انہوں نے تسلی کی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جانے دیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ دھوکہ دے کے چلے گئے یا وہ کیسے چلے گئے یا کسی انڈر ٹیکنگ پہ چلے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو بیانات ہیں وہ ایک اچھے ماحول کی اندر یا ایک اخلاقی تقاضوں پہ پورا نہیں اترتے. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی ہے, اس لیے آ جائیں گے. دیکھیے, ان کو آنے کی اجازت نہ اسٹیبلشمنٹ نے دینی ہے نہ کسی ٹی وی ٹاک شو نے دینی ہے. ان کو واپس آنے کی اجازت ان کے معالجین نے دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہونے والی صحت نے دینی ہے. تو جب بھی ان کے معالجین یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ وطن واپس جانے کے لیے سفر کرنے کے اور وہاں پر جو ان کی کنڈیشنز ہیں جس میں رکھا جائے گا وہ ان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں, تو وہ پہلا جہاز لے کر پہلی فلائٹ لے کر واپس آ جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اور مریم صاحبہ نے ابھی پارٹی کے ایک اجلاس میں کہا کہ ہمارے کچھ اراکین کو تھپڑ بھی مارے گئے 2018 کے انتخابات سے قبل وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے. یہ ان کی کتنی تعداد تھی, کن لوگوں کو تھپڑ مارے گئے؟ دیکھیے, جو 2018 کا الیکشن ہے اس میں تو بدقسمتی سے مداخلت کی گئی اور ساؤتھ پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایس تھے, ایم پی ایس تھے, ان کو براہ راست دباؤ کے ذریعے مجبور کیا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ نہ لیں, وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑیں, وہ آزاد الیکشن لڑیں. کسی کو جیپ کا نشان دیا گیا, کسی کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلایا گیا اور اس کے نتیجے میں ہمارے قومی اداروں کے حوالے سے سیاست میں تنازعات پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ زندہ باد بھی ہوتی ہے, مردہ آباد بھی ہوتی ہے, لیکن جو قومی ادارے ہیں انہیں ہر حال میں زندہ باد رہنا چاہیے. ان کے حوالے سے کسی کو کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو 2018 کا تجربہ ہوا ہے اس کے بعد جو قومی ادارے ہیں ان کی قیادت میں بھی یہ سوچ ضرور آئی ہوگی کہ یہ تجربہ ان کے حق میں بھی ٹھیک نہیں, ملک کے حق میں بھی ٹھیک نہیں, اور اگر ہمارے قومی ادارے غیر جانبدار رہیں الیکشن میں تو ہمیں کسی ترمیم کی یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے قوانین ہیں وہ دنیا کے بہترین قوانین ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور چودھری صاحب, یہ جن لوگوں کو تھپڑ مارے گئے یہ اراکین قومی اسمبلی تھے یا صوبائی اسمبلی تھے؟ جی, یہ مختلف امیدوار جو تھے, جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہو رہے تھے اور جو سابق اراکین تھے, ان کو مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا گیا. یہ تھپڑ مارنا تو ایک بات ہے, لیکن اور میرے پاس بڑی اطلاعات ہیں کہ کس کس طرح سے ان کو دباؤ کا نشانہ بنایا گیا. تو لہٰذا جب ریاست سامنے ہر یہ باتیں جب وقت آئے گا تو بتائیں گے, ابھی یہ ٹی وی ٹاک شو پہ کرنے والی نہیں ہے. تو پھر کب کریں گے, کیسے کریں گے؟ یہی بات تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. ہم نے اسی لیے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے تاکہ وہاں پر یہ جتنی معاملات ہیں جس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہاں پہ اس کا اعتراف کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے, تاکہ یہ ملک اچھے بنیاد پہ چلے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو, اپنے بچوں کو ایک اچھا ملک, ایک ڈیموکریٹک پاکستان, ایک سٹرونگر پاکستان, ایک پراسپرس پاکستان دیکھ آ سکتے. تو ویسے رفلی نمبر کتنا تھا جن لوگوں کو تھپڑ مارے گئے؟ جی, یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے, محترمہ مریم نواز صاحبہ سے, ان کے پاس ہو سکتا ہے زیادہ تفصیل ہو, کچھ مجھے پتا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کو بتائی ہیں, ہم نے ابھی تک کوئی ٹوٹل نہیں کیا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ ناراض کیوں ہیں اور چین کیوں ناراض ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اہم موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. ای وی ایم کے تھرو الیکشنز ہونے ضروری ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, اس لیے آپ ای وی ایم کے مخالف ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر صاحب پر بھی بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں اب تو.
دیکھیے یہ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کچھ دھاندلی کا الیکٹرانک منصوبہ بنا رہی ہے، اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، وہاں پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو نہیں لگی تھی۔ اور وہ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ کسی کو ریاستی اداروں کا کوئی قابل ذکر یا کوئی کھلا دخل اندازی کا کردار نظر نہیں آیا۔ اور یہ میری اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر ہماری ریاستی مشین غیر جانبدار ہو جائے تو آپ اس وقت ملک کے موجودہ نظام میں اور قوانین میں بہترین انتخاب کرا سکتے ہیں، آپ کو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ جو چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی جا رہی ہے، اب کوئی آرڈیننس بھی تیار ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے ہمارا موقف یہی ہے کہ آئین اور قانون کا جو طریقہ ہے اسے فالو ہونا چاہیے، اور جب اس قانون کو بنایا گیا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ چیئرمین نیب کا ٹینیور نان ایکسٹینڈیبل ہوگا، اسی لیے کہ وہ کسی لالچ سے بالاتر ہو کے کام کرے، وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹینشن لینے کے لیے کام نہ کرے اور آزادانہ طور پہ کام کرے۔ لہٰذا اب 8 اکتوبر کو ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، یہ وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ، لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بات چیت کریں، اپنے نام تجویز کریں، اپوزیشن بھی اپنے نام دے گی، اور ہم ایک ایسی شخصیت کو لائیں کہ جو پچھلے چند سالوں میں 3 سالوں میں بدنامی ہوئی ہے احتساب کے عمل کی، اس کو ختم کیا جا سکے اور ایک اکراس دا بورڈ اور ٹرانسپیرنٹ احتساب ملک کے اندر ہو سکے، یک طرفہ نہ ہو، اپوزیشن کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ والا احتساب نہ ہو، جیسا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے۔ تو ابھی اگر نہیں حکومت آپ کے ساتھ بیٹھتی تو آپ کا کیا خیال ہے، کیوں ایکسٹینشن اسی چیئرمین نیب کو حکومت دینا چاہتی ہے؟ دیکھیے وہ تو اسی لیے کہ وہ ان کے ذریعے اپنا ایجنڈا پورا کرانا چاہتی ہے، اپنے مخالفین کو نیب کے کالے قانون کے تحت گرفتاریاں کرانا چاہتی ہے، ہراساں کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی چیئرمین نیب کے ذریعے اسی طرح کی اکاؤنٹیبلٹی وہ چلاتے رہیں۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا قانون بنایا جس سے انہی کو انہوں نے دوبارہ لانے کی کوشش کی تو یہ قانون اور جو اس کی اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہوگا، اور ہم ضرور اس پہ قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ تو آپ اگر سپریم کورٹ اس پر جاتے ہیں، سپریم کورٹ تو پہلے ہی ورڈکٹ دے چکا ہے کہ اسفندیار ولی خان اور چودھری نثار خان کے کیس کے تناظر میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت حکومت کرے گی اور کرنی چاہیے، تو ایک طرح سے وہاں پر بھی سبڈیو کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر کے رول کو، تو وہ تو شاید عدالت اور حکومت، عدالت اگر حکم دے دے کہ فلاں بندے کو چیئرمین نیب لگا دیں، پھر آپ مان جائیں گے، اور پھر آپ کو عدالت جانے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے اس وقت یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے اور جو اس میں طریقہ کار لکھا گیا ہے اسے فالو کرے، اور لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بامعنی بامقصد مشاورت کے ذریعے کیا پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہو کہ یہ بالکل صحیح ہے، دیانتدار ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ لیکن عدالت تو پہلے ہی حکومت کو کہہ چکی ہے کہ چیف جسٹس کی رائے لیں، جبکہ آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ غیر آئینی غیر قانونی رائے سپریم کورٹ کی جانب سے آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، کیا فائدہ، کیا ریلیف ملے دیکھیے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلے کرے، اور وہ کوئی نئی قانون سازی نہیں کر سکتے، وہ صرف قانون کو انٹرپریٹ کر سکتے، اور قانون بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کر کے چیئرمین نیب کی تقرری کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو ڈر ہے کہ اگر اسی چیئرمین نیب کی توسیع ہو جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کے متعدد رہنما جیلوں میں چلے جائیں گے انتخابات سے پہلے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر انہی چیئرمین کو یہ دوبارہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس نیب کے دور میں جو پالیسیز اپنائی گئی ہیں، ایک انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس نے اپوزیشن کے چند رہنماؤں کو گرفتار کرنے سے زیادہ پورے ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے، معیشت کو تباہ کر دیا ہے، حکومت کو تباہ کر دیا ہے۔ اب تو وزیر خزانہ، وزیر پلاننگ اور پتہ نہیں کون کون سے حکومت کے وزیر سب رو رہے ہیں کہ نیب کی وجہ سے کوئی افسر کام نہیں کر رہا، کسی جگہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو اگر یہ سب کچھ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے حق میں ہے تو ضرور وہ موجودہ چیئرمین کو دوبارہ توسیع دیں
تو ہمیں تو خوشی ہوگی کہ وہ جو حکومت 2-4 آنے چل رہی ہے اس کا وہ بھی پہیہ رک جائے گا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی جو قانون سازی حکومت کرنے جا رہی ہے چیئرمین نیب کی توسیع کے حوالے سے اس پر خاموش رہے گی۔ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے پیپلز پارٹی کا اس ایشو پر؟ کوئی تعاون کی یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے؟ جی میرا خیال ہے جہاں تک میری معلومات ہیں پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر ان کی ایکسٹینشن کے خلاف بیان دے چکی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے یک طرفہ طور پہ حکومت نے قانون سازی کی تو اس کو وہ عدالت میں چیلنج کریں گے اس قانون سازی۔ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے احسن اقبال صاحب، یہ سمجھا جائے؟ اور اب تو انتخابی اصلاحات کمیٹی کا مسلم لیگ نون حصہ ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون سے ناراض نظر آتے ہیں۔ ناراض ہیں وہ؟ آپ اصلاحاتی کمیٹی کا کیوں حصہ بنے؟ دیکھیں اپوزیشن میں کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب حکومتی انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کا حصہ بننے پر مسلم لیگ نون سے ناراض نہیں ہے، یا انہوں نے اپنے تحفظات کنوے نہیں کیے ہیں آپ کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور ہم سب کو ان کی قیادت پہ اعتماد ہے، اور ہمارے جو بھی باہمی بات چیت ہوتی ہے ایشوز کے اوپر اور ہم اس کو اتفاق کے رائے سے حل کرتے ہیں، تو اگر ان کی کوئی ایسی رائے ہوگی تو ہم مل کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی اس کو کر لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی قطعاً فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میں انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا، پارٹی بھی نہیں بنے گی، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون بن گئی ہے جبکہ پی ڈی ایم کا اہم حصہ بھی ہے۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ آخری ٹاپک ہے سر، چین پاکستان کے ساتھ ناراض ہے یا حکومت کے ساتھ ناراض ہے؟ دیکھیے چین اور پاکستان کا ریاست کی بنیاد پہ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ جو تعلق ہے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے، اور اس میں سی پیک کا منصوبہ ہمارے لیے ایک گیم چینجر تھا جس نے چین پاکستان تعلقات کو سیاسی میدان سے نکال کر پہلی دفعہ ایک مضبوط اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کیا۔ اس حکومت نے پہلے دن سے سی پیک کو دل سے قبول نہیں کیا، حالانکہ ان منصوبوں کی جتنی بھی فائنانسنگ ہے وہ چین نے براہ راست اپنے کانٹریکٹرز کو کی، حکومت پاکستان کے ذریعے ایک روپیہ یا ایک پیسہ نہیں ہو کر گیا۔ تو جب چائنا ڈائریکٹ فائنانسنگ کر رہا ہے تو آپ اس قسم کے الزام لگا کے تو چین پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں نا، جس کا چین نے بہت برا منایا، اور اس کے اوپر انہوں نے ریجائنڈر بھی جاری کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے 2 سال کے بعد جے سی سی کی میٹنگ ہوئی، اور حکومت نے میڈیا میں جو ان کے قریب صحافی تھے ان کے ذریعے جو توانائی کے منصوبے ہیں ان کے حوالے سے ایک ایسا پروپیگنڈا کروایا کہ یہ پاکستان کے گلے کا توق بن گئے ہیں، جو کہ سراسر حقائق کے برخلاف ہے۔ چین کی جو توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہے یہ اس انرجی پالیسی کے تحت تھی جو سی پیک سے پہلے سے موجود تھی، اور اس کے تحت کوئی انویسٹر، خود پاکستانی انویسٹر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا جو رسک تھا پاکستان میں۔ تو چین کا بھلا ہو، اس نے پاکستان کو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں دیکھ کر اپنے انویسٹرز کو کہا کہ آپ جا کے پیسہ لگائیں۔ تھر جیسا کوئلے کا ڈپازٹ جو 70 سال سے دفن پڑا تھا اسے ہم بروئے کار لانے میں کامیاب ہوئے، ملک کے اندر نئے توانائی کے منصوبے لگے، اور اب اگر ہم چین کو یہ کہیں کہ آپ نے تو ہمارے گلے میں پھانسی کے توق لگا دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں۔ یہ حکومت اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے، چونکہ ان سے معیشت نہیں چل رہی، ان سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، تو یہ چونکہ ان کمپنیوں کو ادائیگیاں نہیں کر سکتے تو ان اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے ان منصوبوں کو بدنام کریں۔ یہ میں حیران ہوں کہ کتنی حکومت ناعاقبت اندیش ہے۔ اس نے پاکستان کے سب سے قریبی دوست ملک، آزمودہ دوست ملک چین کو بھی اپنی نالائکی کی زد سے نہیں چھوڑا۔ اور یہ چین جو ناراض ہے یہ الزامات کی وجہ سے ناراض ہے یا سی پیک سست روی کا شکار ہو گیا اس وجہ سے ناراض ہے؟ دیکھیے ان کو ناراضگی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ہم نے جس طرح 5 سالوں میں تیزی کے ساتھ عمل درآمد کیا، اس حکومت نے سی پیک کے اوپر شور مچایا لیکن اس کا عمل جو ہے بالکل برخلاف تھا، تو یقیناً they would be very disappointed، کیونکہ چین چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی معیشت کو ایک انڈسٹریل اکانومی بنائے۔ دیکھیے جو ہمارے 5 سال تھے اس میں انفراسٹرکچر کے منصوبے بنے،
اب یہ جو اگلے 5 سال تھے اس میں انڈسٹریل کوآپریشن ہونی تھی. اس حکومت نے ان 9 اکنامک زونز میں سے ایک بھی تیار نہیں کیا جہاں پہ ہم نے 9 اکنامک زونز میں اربوں ڈالر کی چائنا سے انڈسٹریل انویسٹمنٹ لے کر آنی تھی. تو یقیناً اس حوالے سے وہ بھی پریشان ہوں گے کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتیں آنے جانے والی چیز ہے. چین اور پاکستان کے جو ریاست کی سطح پہ تعلقات ہیں وہ بہت پائیدار ہیں اور وہ ہر وقت نے ثابت کیا ہے کہ ہر امتحان پورے اترے ہیں. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی سی پیک کی دستاویزات امریکہ کے بھی حوالے کی گئی ہیں، ایسی کوئی اطلاع ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. اور عاصم باجوہ صاحب کو چین کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا؟ یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے جنہوں نے انہیں ہٹایا کہ کس کے کہنے پہ ہٹایا. آپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، مجھے پتہ ہے سفارتکاروں کے ساتھ بھی، چینی سفارت خانے کے ساتھ بھی اور چینی رہنماؤں کے ساتھ بھی. آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ان کو تحفظات تھے عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے تو ہم سب کو ملک کے اندر تحفظات تھے اور بالخصوص ان کے حوالے سے جو ان کے امریکہ میں کاروبار کے انفارمیشن آئی اور جس قسم کے وہ اطلاعات آئیں تو وہ بڑے کانٹروورشل ہو گئے تھے اور ہم نے تو اسی وقت کہا تھا کہ انہیں از خود مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ سی پیک ایک بہت پاکستان اور چین کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور کسی بھی لحاظ سے اتنی متنازع شخصیت کو اسے ہیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی کرتے ہیں اور کچھ سرٹن ایشوز پر ان کا موقف انتہائی مضبوط اور ٹھوس ہوتا ہے اور جو بعد میں ونڈیکیٹ بھی ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.